बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। USP शान रमज़ान क्विज़ 2025 की होस्ट साइमा अली हाजिर है और ये हमारा आज फाइनल एपिसोड है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-आराफ में आयत नंबर 143 में फ़रमाया, वलम्मा जाअ मूसा लिमीकातिना वकल्लमा रब्बुहु काला रब्बी अरिनी अंजुर इलैका काला लन तरानी। और जब मूसा हमारे मुकर्ररा वक्त पर आया और उसके रब ने उससे कलाम किया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि मैं तुझे देखूं। फरमाया, तू मुझे हरगिज़ ना देखेगा। एंड व्हेन मूसा came at the time and place appointed by us, and his Lord spoke to him, he said, O my Lord, show me yourself that I may look upon you. Allah said, you can't see me. ये जो अरिनी लन तरानी, शो मी योर सेल्फ एंड यू कांट सी मी, ये वो कहानी है जिसकी हम अपने पहले एपिसोड से बात करते आ रहे हैं। हम बार बार दुआ में ये मांग रहे हैं कि हमारी तलब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रहमान हो। और इसी को अल्लामा इकबाल ने, हकीमुल उम्मत ने बहुत सारी जगहों पर अपनी किताबों में बार बार मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया कि किस तरह मोमिन के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बसे और उसी के ही दीदार की ख्वाहिश बसे। तो बाले जिब्रील में ढूंढ रहा है फ़रंग, ये नज़्म का उन्वान है। उसमें अल्लामा इकबाल ने फ़रमाया, था अरेनी गो कलीम मैं अरेनी गो नहीं, उसको तकाज़ा रवा मुझ पे तकाज़ा हराम। और फिर इसी बात को अल्लामा इकबाल ने आगे बांगे दरा में खुफ्तगाने खाक से इस्तफसार उनकी नज़म है, जिसमें कहा, दीद से तस्कीन पाता है दिले महजूर भी, दंतरानी कह रहे हैं या वहाँ के तूर भी। Does the separated heart get satisfaction by sight there also? Are Lantarani saying that thirst of that land also? और इसी बात को, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारी जगहों पर अल्लामा इकबाल ने बार बार इसका ज़िक्र किया, और एक ख़ूबसूरत नज़म है उनकी बांगे दरा में, दिल किस्सा दारो रसन बाज़ी तिफलाना दिल इल्तिजाए अरेनी सुर्खी अफसाना दिल। और एक बहुत मशहूर नज़म है जो सबको ऑलमोस्ट आती होगी, बांगे दरा की, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। इसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुनाना चाहता हूँ। और फिर हम आखिरी शेर जो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में ले रही हूँ वो है बांगे दरा का, ज़माना देखेगा जब मेरे दिल से महशर उठेगा गुफ्तगू का। और इसकी बहुत ही खूबसूरत नज़म है ये। और इसी में से एक शेर जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सदाए लंतरानी सुन के ए इकबाल मैं चुप हूँ, सदाए लंतरानी सुन के ए इकबाल मैं चुप हूँ, तकाज़ों की कहाँ ताकत है मुझ फुरकत के मारे में। ओ इकबाल, आई एम साइलेंट आफ्टर हेयरिंग द कॉल ऑफ लंतरानी, being afflicted with separation, I have no strength for importunity. तो हम सब इसी तलब के तलबगार हैं कि अल्लाह रहमान ताला हम सब को अपने दीदार से ज़रूर फैज़याब करे। बेशक अल्लामा इकबाल ने बार बार इसका तज़किरा किया, ये मैंने बहुत कम अशार पढ़े हैं, लेकिन इस एक मौजू पे, उस इश्क़ इलाही पे इतनी ज़्यादा उनकी शायरी है कि हम उसको इस छोटे से प्रोग्राम के इंट्रो में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन दुआ कर सकते हैं कि हकीमुल उम्मत ने जिस तरह से मोमिन की तरबियत करने के लिए, मोमिन को ख़ुद अपनी तरबियत करने के लिए हमें बार बार अपनी शायरी के ज़रिए पैगाम दिया, शिर्क से पाक एक पाक साफ़ क़ल्ब सलीम के लिए जिस तरह बार बार पैगाम दिया, हम उस अल्लाह ताला के उस फरमान को इकबाल की शायरी से समझते हुए ख़ुद को उस राह पर गामज़न कर सकें। आज फ़ाइनल एपिसोड है और हमारे साथ फ़ाइनल में पहुंचने वाली टीम्स बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं साथ। और सबसे पहले हम तारुफ़ कराएंगे टीम ए का, जो कि हमारे साथ हैं नमल यूनिवर्सिटी, मोहम्मद असद अफजल और लाइबा जैतून। वेलकम टू द शो और मुबारकबाद कि आप फ़ाइनल तक भी पहुँचे। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक्स अ लॉट। और हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब की टीम बी, मुआज़ा रहमान और सुमेरा अकबर, वेलकम टू द शो। और आप बहुत बहुत मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं कि फ़ाइनल तक पहुँचे। थैंक यू मैम। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमेशा मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब का कभी हिस्सा थे, लेकिन अभी इस पूरे शो के लिए हमारी
بہت خصوصی درخواست پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور میں خود آج آخری ایپیسوڈ کے حوالے سے ان کی شکر گزار بھی ہوں. ڈاکٹر سید عثمان غنی گیلانی، بہت شکریہ سر. تو ٹیمیں تیار ہیں آپ؟ یہ دیکھ لیں کہ ذرا غور سے اور سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، کیونکہ فائنل ایپیسوڈ ہے اور وہ غلطی کی گنجائش اب نہیں ہے. ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں طارق عزیز شو دیکھا کرتی تھی تو اس میں وہ کہتے ہوتے تھے غلطی گنجائش نشتہ. ٹھیک ہے، تو آج مجھے یاد آ گیا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس بات پہ قائم رہنا ہے کہ غور سے سننا ہے اور سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہے آپ سے سیرت طیبہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی زوجہ مطہرہ یہودی سردار کی بیٹی تھیں؟ حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب بن حجش. زینب بنت جحش. بنت جہش. حضرت جویریہ. جی یہ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے حضرت صفیہ. حضرت صفیہ یہ حوی بن اخطب کی بیٹی تھیں، جو خیبر کے قلعوں میں سے ایک قلعے کا سردار تھا، اور جب خیبر کا غزوہ ہوا اور پھر وہ غزوہ خیبر فتح ہوا، اور اس صورت میں یہ پھر وہاں سے قید کر کے لائی گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر نکاح کا پیغام بھیجا، تو پھر ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ٹیم اے نمل یونیورسٹی، آپ سے دوسرا سوال ہے. ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر کون تھے؟ ابو لہب، ابو طالب، ابو ذر غفاری، ابو سفیان. ابو سفیان. جی جواب درست ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹیم بی یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کی ٹیم، آپ سے پہلا سوال ہے. وہ کون سا پہلا قبیلہ تھا جس پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم لاگو ہوا؟ بنو ہاشم، بنو سعد، بنو ثقیف، بنو تمیم. بنو تمیم. جواب درست ہے. جی جی ٹیم بی یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کی ٹیم، آپ سے ہمارا دوسرا سوال سیرت طیبہ سے. صاحب السر یعنی نبی کے رازدار کون سے صحابی کہلاتے تھے؟ حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زبیر بن العوام، حضرت حذیفہ بن یمان. حضرت حذیفہ. ٹیم اچھی تیاری کے ساتھ آئی ہے. حضرت حذیفہ ہیں جو نبی کے رازدار کہلاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی منافقین کی سازشیں ہوتی تھیں اور جتنی بھی آس پاس جنگوں کے حالات، جنگ کے دوران اگر جو دشمن کے حالات کی خبر رکھنا، اس کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان مقرر تھے. اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے ڈر کے مارے کہ اے حذیفہ، تو کہیں تم نے مجھ میں کوئی منافقوں والی چیز تو نہیں دیکھی کبھی، یا کبھی میرے بارے میں کوئی ایسی خبر تو نہیں ملی تمہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بالکل سیف ہیں اس حوالے سے. لیکن ہاں، آپ کے دسترخوان پہ جو ہے نا کھانا دو قسم کا بنتا ہے. تو ان کے کہنے کا مقصد، حالانکہ وہ ایک ہی چیز کو دو طرح سے بنایا گیا تھا، روایت میں آتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی گہری نظر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر جگہ پر، ہر حالات پر ان کی رہتی تھی. جی جی قرآن حکیم ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے، اور نمل یونیورسٹی آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے. سب سے پہلے قرآن پر اعراب کس نے لگائے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت زید بن ثابت، حضرت کعب، حضرت ابو الاسود ویلی، ابو الاسود دولی. دویلی. میم یہ لاسٹ والا. حضرت ابو الاسود دولی. جی جواب درست ہے. آپ سے دوسرا سوال ہے، قرآن حکیم سیگمنٹ ہے ہمارا.
انجیل اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی آپ کا جواب درست ہے۔ جی یہ جواب درست ہے۔ ٹیم بی، آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے قرآن حکیم سے، اور قرآن کریم کی تدوین کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر۔ حضرت زید بن ثابت۔ جی یہ جواب درست ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک کو جمع کرنے کا موقع آیا تو اس وقت یہ کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جس کے پاس بھی قرآن حکیم جس حالت میں بھی موجود ہے، چاہے وہ چمڑے پر لکھا ہوا ہے یا کتاب پر لکھا ہوا ہے یا کاغذ پر لکھا ہوا ہے، کپڑے پر لکھا ہوا ہے، لکڑی پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت یہی چیزیں میسر تھیں، تو جن جن چیزوں پر لکھا گیا ان چیزوں کو جمع کیا گیا، اور زید بن ثابت اس کمیٹی کے سربراہ تھے، اور انہوں نے یہ اس بات کو انشور کیا کہ واقعی قرآن کی صحیح آیات ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد۔ حضرت داؤد۔ جی درست جواب۔ درست جواب، اور یہاں پر ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی مکمل ہوتا ہے، اور اب ہمارا ہے تیسرا سیگمنٹ تاریخ اسلام، اور ٹیم اے نمل یونیورسٹی، آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے۔ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ پرسنٹیج۔ 2.5۔ جواب درست ہے آپ کا۔ اور تاریخ اسلام سے آپ سے دوسرا سوال ہے، مشہور سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ مصر، فلسطین، عراق، شام۔ شام۔ جی یہ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے عراق۔ آپ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا تعلق کرد قوم سے تھا، جو کرد وہاں پہ آباد ہیں، تو آپ کا تعلق عراق سے تھا۔ جی بہت شکریہ۔ اب ٹیم بی یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کی ٹیم، آپ سے پہلا سوال ہے تاریخ اسلام سے۔ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں سب سے بڑے علمی و تحقیقی ادارے کا کیا نام تھا؟ جامعہ بغداد، مدینہ الحکمت، جامعہ عباسیہ، بیت الحکمت۔ بیت الحکمت۔ جی درست جواب۔ دوسرا سوال ہے آپ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد زرار، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، مسجد قباء۔ مسجد قباء۔ جی درست جواب۔ درست جواب، اور 2 سیگمنٹ ہمارے یہاں پر 2 سوال دونوں ٹیم سے پورے ہو گئے۔ جی ناظرین، 3 سیگمنٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں، اور مقابلہ جو ہے وہ زبردست جاری ہے۔ اس مقابلے کو آخر تک دیکھنے کے لیے، اور اس تمام ان ٹیمز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، اور ان کے جو اب تک کا سفر ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، یو ایس پی شان رمضان کوئز 2025 میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ یہ بتاتے چلیں کہ آج فائنل ہے، اور اس پورے شو کو اسپانسر کیا نساء کاسمیٹکس نے، ان کی طرف سے تمام پارٹیسپینٹس کو گفٹ ہیمپرز دیے گئے، اور اس پورے شو کو ارینج کیا کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی آف یونیورسٹی آف سدرن پنجاب نے۔ ہمارے ساتھ آج ٹیم اے نامل یونیورسٹی سے موجود ہے، اور ٹیم بی ہمارے اس فائنل میں یونیورسٹی آف سدرن پنجاب سے۔ اور ٹیم اے سے ہمارا چوتھے سیگمنٹ سے پہلا سوال ہے، مسلمان سائنسدان ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے، اور پہلا سوال ہے آپ سے، 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سب سے پہلے کس نے اشاریہ کو متعارف کروایا؟ غیاث الدین، قطب الدین، الخوارزمی، البتانی۔ غیاث الدین الکاشی۔ جی غیاث الدین الکاشی۔
جی درست جواب. جی دوسرا سوال ہے آپ سے، نظام تنفس اور گردش خون پر کس مسلمان سائنسدان نے بنیادی کام کیا ہے؟ ابن النفیس، ابن ابن سینا؟ نفیس. اوکے درست جواب. ویری گڈ. درست ہے جواب، ماشاء اللہ. لگتا ہے تمام سائنسدانوں کو پڑھ آئے ہیں آپ، ہے نا. یہاں تک پہنچتے پہنچتے پانی نہیں آتے. ویری گڈ. مسلمان سائنسدان ہمارا چوتھا سیگمنٹ، اور ٹیم بی آپ سے پہلا سوال ہے، کس مشہور جغرافیہ دان نے سورۃ الارض نامی کتاب لکھی؟ ابن حقل، ابن رشد، ابن سینا، البتانی؟ آپشن ریپیٹ کیجیے گا میم. ابن حقل، ابن رشد، ابن سینا، البتانی؟ البتانی. جی یہ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے ابن حوقل. جی. دوسرا سوال ہے آپ سے، میزان الحکمہ نامی کتاب کس مشہور سائنسدان نے لکھی؟ عبد الرحمن خازنی، ارشمیدس، ابو یعقوب الکندی، ابن سینا؟ میزان الحکمہ. آپشن ریپیٹ کیجیے گا. عبد الرحمن الخازنی، ارشمیدس، ابو یعقوب الکندی، ابن سینا؟ اشمیدس. جی یہ جواب درست نہیں ہے. ارشمیدس مسلمان نہیں تھے، ارشمیدس یونانی سائنسدان تھے. ان کا میں نے پہلے ایک سوال ایڈ کیا تھا لیکن صرف اس وجہ سے نکال دیا. ایک اور سوال تھا وہ کہ یہ ہم مسلم سائنسدان پر بات کر رہے ہیں، تو جب مسلم سائنسدان کی بات ہے تو ظاہر ہے جواب مسلم سائنسدان ہی ہوگا. یس. اور اس کا جواب ہے عبد الرحمن الخازنی، جنہوں نے میزان الحکمت کتاب لکھی. جی. جی آخری ہمارا سیگمنٹ ہے، اور آخری سیگمنٹ کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا دل دھک دھک کرتے ہیں. تاریخ پاکستان ہمارا آخری سیگمنٹ ہے. ٹیم اے نمل یونیورسٹی، آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے. تھوڑا سا اس کو آج فائنل ایپیسوڈ کے حوالے سے ٹف کیا، صرف تاریخ تک نہیں رہیں گے، موجودہ پاکستان کی بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، دونوں ٹیم سے میری گزارش ہے. پہلا سوال ہے آپ سے، پاکستان میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر کہاں موجود ہیں؟ ٹھٹھا، جامشورو، چاغی، تھرپارکر؟ ٹھٹھا. جواب درست نہیں ہے، تھرپارکر میں موجود ہیں. اور دوسرا سوال ہے آپ سے، 25 جون 1945 کو کون سی مشہور کانفرنس ہوئی؟ شملہ کانفرنس، اسلامی کانفرنس، آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس، تاشکند کانفرنس؟ شملہ کانفرنس. درست جواب. جب جنگ عظیم دوم جب ختم ہوئی تھی 1945 میں، تب اسی وقت ہی انگلینڈ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کر دیں گے. تو اس ضمن میں انگلینڈ کے تمام وائسرائے تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے پاکستان کی تحریک آزادی کے جتنے کارکنان تھے، قائد اعظم ہیں، لیاقت علی خان ہیں وغیرہ، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کانفرنس کی تھی اس موضوع پہ. تو وہ شملہ کانفرنس، لیکن وہ بعد میں ناکام ہو گئی تھی کیونکہ قائد اعظم نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس میں جو ہے ہماری پراپر نمائندگی نہیں ہے. جی. جی ٹیم بھی آپ سے پہلا سوال ہے. تاریخ پاکستان ہمارا آخری سیگمنٹ ہے آج کا، اور پہلا سوال آپ سے یہ ہے، قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کب ہوا؟ 30 اگست 1942، 20 دسمبر 1947، 10 جنوری 1948، 26 جولائی 1943؟ آپشن ریپیٹ کیجیے گا. 30 اگست 1942، 20 دسمبر 1947، 10 جنوری 1948، 26 جولائی 1943؟ 10 اگست 1947، 26 جولائی. آپشن ٹائم ریپیٹ آپ کیجیے ہو گا. گیا. ٹائم اپ ہو گیا، کوئی سا بھی تکا لگا دیں. 1943. 1943. جی جواب درست ہے. 26 جولائی 1943 کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور یہ ٹائم کا خیال کیا کرے ورنہ بھی آپ کا یہ جواب جاتا آدھا تھا. جواب درست ہے اس طرح جی. سے، کیونکہ پورا تو نہیں بتایا 1943. تو اگر ہم مطلب اپنے ایکسپرٹ اوپینین کے حساب سے آپ کو 0.5 کر دیں، آدھا جواب درست ہے 1943 کا. پورا ہے، پورا شمار ہو جائے گا پورا کیونکہ میں
وہ آپشنز ان کو یاد نہیں آ رہے تھے، آپشن انہوں نے وہ آپشن شروع بتایا. والے وہ یاد نہیں آ رہے تھے. چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے آپ سے، پاکستان میں نمک کا پہاڑی سلسلہ کہاں واقع ہے؟ جنوبی بلوچستان، شمالی بلوچستان، جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب. جنوبی بلوچستان. جواب درست نہیں ہے، شمالی پنجاب. کھیوڑا میں دادی کہاں کھیوڑا ہے؟ کتنا کھیوڑا میں آسان. ہے. جی کھیوڑا جو ہے بلوچستان میں یہ تو نہیں ہے وہ. جہلم میں. ٹھیک ہے جی. 4 سوالات ہو گئے ہمارے اس سیگمنٹ کے بھی، اور جب تک رزلٹ بنتا ہے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو پاکستان میں جو ہے وہ نان مسلم قرار دیا گیا، تو اس کے لیے بھی پاکستان میں آئینی ترمیم کی گئی. اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس وقت ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان کو یہ معلومات دینا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ قادیانیوں کو آئینی ترمیم کے ذریعے نان مسلم کیوں قرار دیا گیا، اور کس طرح ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو کیسے دیکھنا ہے. یہ میں بتا دوں کہ یہ دوسری آئینی ترمیم تھی جس کے ذریعے انہیں نان مسلم قرار دیا گیا. جی ڈاکٹر صاحب. جی، بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے ختم نبوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہمارے ایمان کے بنیادی اراکین میں سے ایک ارکان ہے. یعنی اگر جو شخص اس رکن کو نہیں مانتا وہ اس کے ایمان خطرے میں ہے اور اس کا ایمان سے خارجہ یقینی ہے. تو اس صورت میں جب مختلف ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جو اعزاز ہے اس پر حملے ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ جب ایک کذاب نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے ہم مل جل کر نبی بن جاتے ہیں، آپ عرب کے نبی بن جائیے، ہم اس طرف کے نبی بن جاتے ہیں، تو چلیں کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے کچھ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور کسی بھی صورت میں نہیں آنا. یہ بھی صورت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو کذاب نبی ہیں یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم آخری نبی، اس بات سے دھوکہ دیتے ہیں عوام کو کہ بھئی ہم بھی مانتے ہیں نبی آخری نبی ہیں، لیکن ہم نبی کی اجازت سے نبی بنے ہیں، ہم ذلی یا بروزی نبی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ سے نبی بنے. وہ جو خاتم النبیین ہے نا، تو خاتم کا اصل معنی ہوتا ہے جہاں پہ ختم ہو جائے، بات ختم ہو جائے، مہر لگ جائے کسی چیز کی، کیونکہ ہر جو بھی دستاویز ہوتی ہے اس کے آخر میں مہر لگا کرتی ہے کہ جہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. تو نبی جو ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں، مہر لگ چکی ہے. لیکن دھوکہ دینے والے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے مہر لگا کے بھیجا کہ جی میرے بعد یہ نبی ہے. اب یہ بالکل ہی عقل سے گری ہوئی بات. تو کسی بھی قسم کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے. اب وہ کسی بھی صورت سے، کسی بھی دروازے سے کوئی بھی بندہ اس طرح آنا چاہے وہ سب غلط ہے. اور یہ تو اتنا نازک معاملہ ہے کہ کسی نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے اگر کسی جھوٹے نبی سے یہ بھی پوچھ لینا کہ بھائی تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے، تو اس پوچھنے والے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اس کو تو پورا 100% یقین ہونا چاہیے کہ نبی کے بعد نبی نے آنے نہیں، تو دلیل کس بنیاد پہ مانگ رہے. تو اس لیے ان سے مکالمہ بھی اگر کرنا ہے، ان سے بات چیت بھی کرنی، تو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت علم کی پختگی کے ساتھ کرنی پڑے گی. بہت شکریہ. اور جہاں تک قادیانیوں کی بات ہے تو اس قادیانیت کے اندر ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کو حکومتی سطح پر جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ آئین کی ترمیم کے ذریعے اس کو کیا بھی گیا ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کس طریقے سے ہم پر ان کی جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے ہمارے ایمان پر، اور ہمیں کس طریقے سے ان سے بچنا چاہیے. اس پہ باقاعدہ علیحدہ سے ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پھر مزید کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. آپ کو بتانا بس یہ مقصود ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت ہمارے اپنے ہاتھ میں. جی آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. اچھا یہ میں بتا دوں کہ ٹائی ہوا ہے، تو دونوں ٹیمز کا 7 سکور ہے، اور ہمارے جو شروع میں ہم نے آپ کو تھوڑے قواعد و ضوابط بتائے تھے اس کے مطابق آپ دونوں کو اختیار ہے کہ آپ اپنی پسند کا سیگمنٹ چوز کر سکتے ہیں 5 سیگمنٹ میں سے، جس میں سے ایک ایک سوال آپ سے پوچھا جائے گا. تو ایک ہی سیگمنٹ آپ دونوں چوز نہیں کر سکتے. تو جی پچھلے سکور کاؤنٹ نہیں ہوں گے؟ وہ ٹائی ہیں، دونوں کا 7 سکور ہے.
تو اب ایک جیسا اسکور ہے تو ظاہر ہے آپ میں سے کسی ایک کو جیتنا ہے تو ایک ایک سوال ہم پھر پوچھیں گے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ گروپ میچز جو ہوئے تھے ہمارے ان کے اسکور کاؤنٹ نہیں کریں گے؟ وہ اسکور کاؤنٹ ہوئے تو آپ یہاں تک آئے. نہیں وہ اگر کاؤنٹ کریں دونوں ٹیموں میں جس کے زیادہ ہو جائیں. جی اس میں 22 ہمارے تھے اور ان کے 21 تھے. ابھی چونکہ ہر پروگرام کا آپشن یہی ہے, ہم نے پچھلوں کو یہاں تک کاؤنٹ نہیں کیا ہوا, ہر پروگرام کا اس پروگرام میں جو ٹائی ہوتا ہے اس کا آپشن یہی ہے. ہاں جی, آپ 5 میں سے ایک سیگمنٹ چوز کریں گے اور پھر ہم اس میں سے آپ سے سوال پوچھیں گے. سیگمنٹ بتائیے ٹیمیں. تاریخ پاکستان. تاریخ پاکستان مطلب ہم اس میں آپ پاکستان. کو اب تاریخ پاکستان کے علاوہ کوئی سیگمنٹ آپ اپنا کچھ چوز کیجئے. سیرت طیبہ. سیرت طیبہ ٹھیک ہے. تو ہم پہلے ٹیم اے سے سوال کر لیتے ہیں تاریخ پاکستان سے. ٹیم اے آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کا سبب کیا تھا؟ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم, ہندوؤں کی علمی برتری, انگریز حکومت کا ظلم و ستم, یونیورسٹی بنانے کا عزم. ہندوؤں کی تعلیمی برتری. جی یہ جواب درست نہیں ہے. ہندو کبھی بھی علمی برتری میں مسلمانوں سے آگے نہیں رہے, یہ بات یاد رکھیے گا. لارڈ میکالے کا نظام تعلیم آیا تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ انگریزی کو ہی ہر چیز میں بنیاد بنایا جائے گا, انگریزی کو ہی اوپر رکھا جائے گا اور باقی ساری زبانوں کو دبایا جائے گا. یہ اس کا ایک نظام تعلیم تھا. اس کے مقابلے میں سر سید احمد خان نے یہ سوچا کہ اس طرح تو ہماری مسلمانوں کی شناخت ختم ہو جائے گی. تعلیم اور نصاب کے اندر جو تبدیلی ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے اندر بنیادی ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے. تو اس کے جواب میں لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے جواب میں علی گڑھ تحریک شروع ہوئی اور پھر وہاں پر اس کو مسلمانوں کی ایک اس کے بنیاد پر بنایا گیا. جی تو ٹیم بھی آپ سے سیرت طیبہ سے سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں کس قبیلے کو تبلیغ کرنے تشریف لے گئے تھے؟ ثقیف, بنو امیہ, قریش, بنو تمیم. ثقیف. جی یہ جواب درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ثقیف قبیلے کے پاس تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے. چلیں جی, یہاں پر تو لک کام آئی ہے یا دعائیں کام آئی ہیں اس کو ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ نتیجہ سب کے سامنے ہے. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی ایکسپرٹیز کو چنا, اسلامیہ ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو آپ نے اسی کو چنا. بہت مبارک بہت مبارک ہو. تھینک یو یونیورسٹی اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو کہ آپ نے بالکل ٹف مقابلہ کیا اور آخر تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بالکل جیسے ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے وہ کیا, اور شروع سے ہی پہلے ایپیسوڈ سے ہی ماشاءاللہ آپ نے جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی ہمارے اوپر بھی, اسٹوڈیو پر بھی اور ناظرین کے اوپر بھی, کہ ماشاءاللہ آپ مکمل تیاری کے ساتھ تشریف لائے ہر ایپیسوڈ کے اندر اور جم کے مقابلہ کیا اور آپ کے جوابات میں پختگی نظر آتی تھی. تو ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو, آپ رنر اپ رہے, یہاں تک پہنچے. ہار جیت تو ظاہر ہے کسی ایک نے ہارنا جیتنا ہوتا ہے, لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ کیسے کیا. بالکل مقابلہ آپ نے دل ناتواں نے خوب کیا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا جی, اور آپ کو مبارک ہو جی کہ مقابلہ دونوں کی طرف برابر تھا تو قسمت آپ کا ساتھ دے گی. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ایک شعر کہنا چاہوں گی. بالکل کہیں, ارشاد. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. کیا بات, بہت اچھا, بہت عمدہ جی. یعنی اب آپ نے دریا تک پہنچ گئے ہیں تو اب اگلے چینلز آپ کے لیے سمندر ہیں تو آپ انشاءاللہ وہاں بھی جا سکتے ہیں. اب میں تمام جو آپ چاروں پارٹیسپینٹس ہیں آپ سب کے پاس 1 منٹ ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ کا یہ جو جرنی تھا ہمارے ساتھ اس پہ آپ 1 منٹ بات کریں, اور اس میں سب لوگ شامل ہیں, ہماری اسٹوڈیو ٹیم, کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی, ہم میں ہوسٹ اور ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ. آپ ان سب کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, آپ کو کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں, ایریا آف امپرومنٹ بھی بتا سکتے ہیں. مطلب یہ آپ کو پوری آزادی ہے. تو ہم آپ سے شروع کریں. اسد. میم یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا, تو پہلے ویسے یونیورسٹی کی طرف سے بھی میں پہلی مرتبہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیج کس طرح ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا. ایک اسٹیج فرائٹ ہوتا ہے, وہ میں پہلے بھی بات کی تھی. اور دوسرا ایک جو کہنے اسے کوڈیل ریلیشن شپ بلڈ کیا گیا ہمارے ساتھ, بہت جلد کیا گیا. یہ کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم نمل سے آئے ہیں, اور یہاں پر میں اسے ایک کامیابی کرا دیتا ہوں ماشاءاللہ. کہ اور رہی جو بات ہار جیت کی, تو آپ
जितना मर्जी पढ़ लें तो जी कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ ऐसी हो आपसे सकती कोई है, चीज़ रह हाँ, जाती जो है, मिस हो जाती लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर आने से कुछ इस तरह के भी मुझे नुकात और पॉइंट्स मिले हैं, अगर मैं यहाँ पर ना आता तो शायद वो मुझसे पोशीदा रह जाते। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर जी। हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपीरियंस ये फर्स्ट था, मतलब इससे पहले मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लेती भी रहती हूँ, बट इस तरह से कि पब्लिक के सामने आना सोशल मीडिया पे इस तरह की शोज़ में कभी पहले मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट फर्स्ट टाइम किया है और बहुत मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ज़्यादा बिल्डअप हुआ है और बहुत मज़ा भी आया यहाँ पे, मतलब कि नई नई चीज़ें सीखी मैंने, मतलब जो चीज़ें कभी हमने अपने कोर्स टाइम पर भी नहीं जिन पर फोकस किया था, अब एहसास हो रहा है कि काश उस टाइम हम लोग कर लेते तो आज इतनी मतलब हम लोगों को ना होती कि हम लोग मेहनत करनी पड़ती अगर हमने पहले से अच्छा सा पढ़ लिया होता। और मैंने नोटिस किया है कि जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी कुछ था, ये चीज़ें हमने बहुत पहले पढ़ रखी हैं। जी जी। तो अगर हम लोग उस वक्त मतलब ज़रा ध्यान लगा लेते तो फोकस करते तो आज हम लोगों के लिए आसानी होती। असल मकसद भी हमारा यही है कि हम इसको रिकॉल कर लें कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ अगर ये भी हमें एहसास हो गया ना कि हमें ये करना चाहिए था, तो हमारे प्रोग्राम का मकसद पूरा हो गया। यस सर। और दूसरा ये कि मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया। बिहेवियर हमारे साथ ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपका ही स्टूडियो, आप कभी भी तशरीफ़ ला सकते हैं, आइंदा भी, और वैसे भी किसी भी प्रोग्राम के हवाले से कोई भी आपका टैलेंट है आप दिखाने के लिए, आपके लिए स्टूडियो या जाहिद भाई और सारी टीम हमेशा हाजिर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के अलग से प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इस चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको अपनी पसंद की जगह नज़र आ जाएगी कोई ना कोई। ठीक है, थैंक यू लाइबा। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब में मुआज़ आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वैसे तो मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, जैसे कि डिविजनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, लेकिन यहाँ इस तरह मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ मतलब आना किसी चैनल पे, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का ये चैनल है, यहाँ मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह के क्विज़ शो में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मतलब जीते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ जितने भी हमारे एपिसोड्स हुए हैं या हम आए हैं या हमसे जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज इससे मतलब मिली है, बहुत ज़्यादा हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। सुमेरा अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो यहाँ पे मेन चीज़ सीखी है वो ये कि मतलब अपनी जो कोर्स आउटलाइन है ना उसके बाहर भी जाना चाहिए, वास्ट चीज़ों को देखना चाहिए। और हमने मतलब तहरीक पाकिस्तान को देखा, यहाँ पे मुस्लिम साइंटिस्ट को देखा और वो चीज़ें देखी कि जो मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, या बहुत डेप्थ में जाके मतलब पढ़ा हमने मुसलमान साइंसदानों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है मुसलमान साइंसदानों को। अच्छा, जबरदस्त। तहरीक पाकिस्तान को भी, ये हमारा तो मकसद मतलब था जो हमारा हासिल नॉलेज हो बहुत गया। गेन हुआ है इस लिहाज से सही। कोर्स आउटलाइन के अलावा। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि सवालात का मेयार यहाँ पर कैसा था, तो क्या कहेंगे आप? सर क्या बहुत रेट अच्छा। देंगे आपको? सर, 10 में से बहुत क्या अच्छा। रेट देंगे सवालात के मेयार को? 10/10 मेरी तरफ से। अच्छा, दोनों टीम्स चले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब ने ना अपने हिस्से का जो काम था ना उसके लिए रेटिंग ली है। इस तरह से कि हम लोगों ने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की कि हम लोग हर चीज़ कवर कर पाए, सही। लेकिन आपके क्वेश्चन ऐसे थे कि हम लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि हम लोग यहाँ तक कैसे नहीं पहुँच पाए। सही। इसीलिए चलिए, हम यही चाह रहे थे कि एक मेयारी प्रोग्राम हो और मेयार का मुकाबला सामने आए और आपकी तैयारी भी सही सामने आए। कभी कभी तैयारी हमारी बहुत अच्छी होती है लेकिन सवाल उस लेवल के नहीं होते तो भी मज़ा नहीं आता। सर अगर यही आपकी- चीज़ कि आपने क्वेश्चन के जो है ना डिफरेंट पहलू दिखाए कि इस पहलू से भी ये क्वेश्चन हो सकता है और इस पहलू से भी हो जी सकता है। बिल्कुल, यही मकसूद था। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया टीम्स आपका। और शुक्रिया मैंने बहुत सारे लोगों का अदा करना है नाजरीन, हमारी टीम्स का तो है ही जिनकी वजह से प्रोग्राम सजा। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारी स्टूडियो टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब का जो स्टूडियो है, इस पूरी टीम का जिक्र करती जाऊँ। हमारे जो स्टूडियो के एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं तलहा खालिद, और हमारे स्टूडियो के भाई ये कैसे लिखा है, DOP तो लिखा है बट डूब क्यों लिख दिया इसको एनीवे
سپروائزر ہیں اسٹوڈیو سپروائزر زاہد جمال صاحب، جو ہم کیمرہ کے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو جو 3 اینگولر سے ہم نظر آتے ہیں اسکرین پر، یہ ان ایک واحد ہستی کا کمال ہے. اور MCR انچارج ہیں ہمارے ساتھ طارق صاحب. اندر ابھی یہاں سے آپ کو نظر نہیں آنے، اگر میں ریکویسٹ کروں کہ تھوڑا سا نہیں آ سکتا ٹھیک ہے. بہرحال، اور ہمارے جو پروگرام ایڈیٹر ہیں وہ بہادر علی. یہ جو آپ ہم بیچ میں بہت سارے بلنڈرز کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، شو کے پورے شو کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسموتھ نظر آتا ہے، وہ ساری کٹنگ کر کے ایک اچھا سا شو بنا کے پیش کرتے ہیں. اور ہمارے فوٹوگرافر ہیں ہمارے ارسلان دانش. تو یہ ہماری اسٹوڈیو ٹیم ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی تھی کہ ہمارے اس کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی جو اسٹوڈنٹس کی ٹیم ہے، اس میں ہم نے مین کیمپس اور وومن کیمپس ہمارا الگ ہے، تو دونوں سائڈ سے 2 پروجیکٹ ہیڈ بنائے. مین کیمپس سے احمد نجم تھے اور وومن کیمپس سے کمل صادق. ان دونوں بچوں نے بہت محنت کی ان ساری چیزوں کو ارینج کرنے کے لیے. کمیونیکیشن تمام ٹیمز کے ساتھ کرنا، ان کو ٹائم سے لے کر آنا، ایون یہ شیڈیول طے کرنا کہ پہلے کس کا شو ریکارڈ ہوگا، دوسری دفعہ کس کا ہوگا. یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے ایک دن میں 3 ایپیسوڈز ریکارڈ کیے ہیں. اور یہ سب ہمت ہے اسٹوڈیو ٹیم کی بھی اور ہمارے ساتھ آنے والے پارٹیسپینٹس کی بھی. اس کے ساتھ ہماری ٹیم میں مصطفیٰ خان تھے مین کیمپس سے، اور امائمہ، لائبہ اور سائمہ ملک. یہ سب بچے ہمارے پاس وومن کیمپس سے تھیں بچیاں. اور ان سب بچیوں نے بہت محنت کی ہے، اپنی کلاسز کو چھوڑا ہے، لیکن اسی لیے کہ یہ ایک نئی چیز ہے جس کو وہ سیکھ سکیں. تو میری ایک اور بھی ریکویسٹ ہے اسی ایک پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے تمام اساتذہ کرام سے، تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ سے، کہ جب ہم اس طرح کا کوئی بھی پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں اور اس کا مقصد ہمارا ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہی یہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے موقع ایسا کہ وہ آئیں اور کچھ سیکھیں، تو پلیز ان بچوں کو کمفرٹ دیا کریں تھوڑا سا، کیونکہ وہ کچھ ایکسٹرا لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. میں داد دوں گی نمل یونیورسٹی کو اسپیشلی، ایمرسن یونیورسٹی اور ہمارے ساتھ وومن یونیورسٹی، جن کے ٹیچرز نے اپنے اسٹوڈنٹس کو خود تیار کر کے یہاں پہ بھیجا. تو جہاں بھی ہیں ان ٹیچرز کا بہت شکریہ. محمد نواز شریف یونیورسٹی، ان ٹیچرز کا اور ان ریپرزنٹیٹیو کا جنہوں نے ہمارے ساتھ پورے ٹائم رابطے میں رہے. اور جہاں پہ بھی اگر اسٹوڈنٹس کو آتے ہوئے آپ تھوڑی سی بھی ایسی کوئی ذہنی ٹینشن دیں گے کہ جلدی واپس آ جائیں، یا اس وقت ان کو کالز آ رہی ہوں تو وہ یہاں پہ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے، تو ہمیں بچوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کا اور اس کی پذیرائی کا. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ اسپیشلی، جنہوں نے تھرو آؤٹ محنت کی ان تمام پورے سیگمنٹس کو ڈیزائن کرنے میں، یہ کویسچنز بنانے میں. جو آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ سب 15 ایپیسوڈز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے زیادہ کویسچنز تھے اس میں. اچھا، ہم نے اس سے زیادہ بنائے کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ کسی پروگرام میں ٹائی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ پروگرامز میں بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی کسی کویسچن پہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی کوئی کیوری آتی تھی کہ یہ کویسچن اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انفارمیشن ایسے ہے ہمارے بچوں کے پاس کہ جو ہمیں چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، یہی سیکھنے کا عمل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، اور اتنا آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ڈاکٹر عثمان غنی نے، میرا خیال ہے کوئی رہ تو نہیں گیا جس کا میں نے شکریہ ادا نہیں کیا. یس، ہمارے اسپانسرز کا شکریہ، نسا کاسمیٹکس والوں کا، جنہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، پارٹیسپینٹس کے لیے گفٹ بھیجے. اب ہمیں اجازت دیں، اور اس کی جو ایک پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے وہ انشاءاللہ ہم تھوڑے دنوں کے بعد تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام ٹیمز کو، ان کے فوکل پرسنس کے سمیت بلائیں گے. اور ابھی بھی دعوت دے رہی ہوں کہ ہمارے اس دعوت نامے کا انتظار کیجیے گا، جلدی ہم اس کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے. تو آپ سب تشریف لائیے گا یونیورسٹی آف سدرن پنجاب. ہمیں موقع دیجیے گا کہ ہم آپ سب سے بھی مل سکیں جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا اچھا تیار کر کے یہاں تک پہنچایا. ہمیں اجازت دیں سائمہ علی کو، ڈاکٹر عثمان غنی کو، اسٹوڈیو کی ٹیم کو، کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کو، اور انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر ہم اگلے سال اس کو پھر کرنے کی کوشش کریں گے. سلسلہ جاری رہے گا. میں یعنی کہ ہم نہ ہوں گے، کوئی اور ہوگا، لیکن سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یہی ہماری دعا ہے. تو جو دعا میں ہمیشہ اس پورے پروگرام کے دوران کرتی رہی ہوں وہی سب کے لیے دعا ہے آج بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ہماری سب سے بڑی طلب اپنی ذات کو بنا دے، ہمیں شکر کرنے والوں میں سے اٹھائے، ہمیں خیر بانٹنے والوں میں رکھے. آمین رب العالمین. اور آپ اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ذہنی، روحانی، قلبی، جسمانی صحت عطا فرمائے. اور آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب سائمہ علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. USP پائند آباد.